अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज हस्ब मामूल अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। मुसलमानों के 72 फ़िरक़ों का जहन्नुमी होना हदीस मुबारका की रोशनी में हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं और वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी होती रहेगी। उसकी वजह ये है कि आज सारे का सारा फसाद इन्हीं 72 फ़िरक़ों की वजह से है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लोग अपने आप को 73वां फ़िरक़ा कहकर, नाजी फ़िरक़ा कहकर इस बात से जान छुड़ा लेते हैं कि 72 कौन से हैं, उनके क्या करतूत हैं, वो क्यों जहन्नुमी हैं। इसलिए हमने उन 72 को अपना टारगेट बनाया है और अवामुन नास को, आमतुल मुस्लिमीन को ये बात समझाना चाहते हैं कि इन 72 के होते हुए और इनके इस ताकत में होते हुए 73वें फ़िरक़े के लिए बड़े मसाइल, बड़ी मुश्किलात हैं, जबकि हकीकतन दीन के तकाजे उसी 73वें फ़िरक़े ने पूरे करने हैं। दीन ने जो जिम्मेदारियां बहैसियत मुसलमान हम पे लगाई हैं वो उसी 73वें फ़िरक़े ने पूरे करनी है। तो ऐसी सूरत में हमारे वो तमाम कलमा गो भाई जो इन 72 जहन्नुमी फ़िरक़ों के साथ दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता तौर पर जुड़े हुए हैं, कम अज कम उन्हें इस बात से आगाही देना ज़रूरी है कि अगर आप वाक़ियतन अपने आप को मुसलमान समझते हैं और चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी आप पर आयद की गई है उससे ओहदा बरा हो, तो उसके लिए आपको इन 72 जहन्नुमी फ़िरक़ों से किनारा कश होना पड़ेगा। लिहाजा ज़रूरी ठहरा कि इन 72 फ़िरक़ों पर गुफ्तगू की जाए। मैं पहले भी बारहा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा किसी फ़िरक़े के साथ कोई तनाज़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उनके साथ हमारा किसी मखसूस फ़िरक़े के साथ तनाज़ा नहीं है। हम उसूली बात कर रहे हैं और उसूली तौर पर इस बात को बरहक समझते हैं कि 72 फ़िरक़े जहन्नुमी हैं। लिहाजा उनके साथ किसी मुसलमान का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और किसी मुसलमान को उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। मजहबी लिहाज से हर फ़िरक़ा अकायद की एक ऐसी भूल भुलैयों के अंदर फंसा हुआ है। भूल भुलैया आप जानते हैं ना, वो एक मुख्तलिफ टाइप की होती है, लेकिन उसके अंदर जाने का एक रास्ता होता है और उस रास्ते से जब आप अंदर जाते हैं तो इस तरफ जाते हैं तो आगे से रास्ता बंद, फिर दूसरी तरफ जाते हैं तो उधर से भी रास्ता बंद,
तीसरी तरफ जाते हैं, उधर से भी रास्ता बंद, और एक रास्ता होता है उससे निकलने का। लेकिन आज ये 72 फिरके ऐसी भूल भलाइयों में फंसे हुए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, और अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ वापसी का रास्ता है। उस भूल भलाइयों से निकलने का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ यही है कि भाई जहां से दाखिल हुए थे वहां से वापस निकल जाओ, आगे कोई रास्ता नहीं है। तो अब वापस किस तरफ आना है? 73वें फिरके की तरफ, दीन की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ। इसके सिवा कोई चारा नहीं 72 फिरकों के पास, क्योंकि वो 72 रहते हुए अपनी अपनी जगह पर रहते हुए वो जहन्नमी है। उनके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय तौबा के, सिवाय वापस पलटने के। अब दोस्ताने मोहतरम, इन 72 फिरकों के अंदर अकायद की ऐसी भरमार है कि आप शुमार नहीं कर सकते, इतने अकायद हैं। एक फिरके की हाँ देखें तो अकायद का जुमा बाजार लगा हुआ है, इसी तरह दूसरे फिरके के हाँ, तीसरे फिरके के हाँ, चौथे फिरके के हाँ, बेशुमार अकायद हैं, आप उन्हें शुमार नहीं कर सकते। तो जिन अकायद को आप शुमार नहीं कर सकते, आप ये फैसला किस तरह करेंगे कि कौन कौन से अकायद को अपनाना है, कौन कौन से अकायद को रद्द करना है। और फिर मजीद ये बात देखें कि इन बेशुमार अकायद में से कुछ अकायद ऐसे हैं जो एक फिरके के हाँ इस तरह लाजिम है उनको अपनाना, इस तरह लाजिम है कि जैसे इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, और दूसरे फिरके के हाँ उन्हीं अकायद को रद्द करना इस तरह लाजिम है कि जैसे इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। मैं सवाल करता हूं कि ये कैसे अकायद हैं जिनको एक फिरके की हाँ तो रद्द करना इस्लाम है, दूसरे फिरके के हाँ उन्हें अपनाना इस्लाम है। तो ये कैसे ये अकायद इस्लाम हो सकते हैं, जिन्हें रद्द करना भी इस्लाम, जिन्हें कबूल करना भी इस्लाम। तो मेरी तमाम कलमा गो भाइयों से गुजारिश है कि इस अकायद की भूल भलाइयों से निकले। यकीन जानिए आप इस भूल भलाइयों के अंदर रहते हुए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई दूसरे फिरके का शख्स आकर आपसे कुछ अकायद मनवा लेगा, आप एक फिरके से निकलकर दूसरे फिरके में चले जाएंगे, दूसरे से निकलकर तीसरे में चले जाएंगे, लेकिन इसी अकायद की भूल भलाइयों में गुम रहेंगे। आप उस सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुंच सकेंगे। उस सिराते मुस्तकीम तक पहुंचने के लिए फकत एक तरीका है कि आप इस भूल भलाइयों से निकलें, इस बहस से निकलें। ये अकायद की बहस आपको सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं आने देगी। उससे बाहर निकले, 73वें फिरके की तरफ रजू करें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करें और वहदत इख्तियार करें, और उन्हीं अकायद की तरफ आएं जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत भी वही तरीके इख्तियार करेगी जो बनी इस्राइल ने किए थे। जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है। और दूसरे मकाम पे फरमाया, सही बुखारी की ये रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं कि तुम यकीनन उन लोगों की पैरवी करोगे जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं,
جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کس کی؟ یعنی یہود و نصارہ کی نہیں تو اور کس کی؟ وہی تم سے پہلے ہو گزرے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو تمہارے اندر بھی کوئی ایسا بدبخت ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حد تک مماثلت کی بات کی ہے۔ یعنی جیسے ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے ایک جوتا دوسری جوتی کے برابر ہوتا ہے، جیسے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہو بہو تم ویسے ہی کرو گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ یہ انہی 72 فرقوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ یہود کے نقش قدم پر چلیں گے، 73واں فرقہ نہیں، 73واں تو ناجی فرقہ ہے، نجات یافتہ ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوگا، قرآن و سنت کا پابند ہوگا۔ یہ 72 فرقے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے، یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور کس حد تک چلیں گے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب ہر کلمہ گو کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس بات کو لازماً جاننا چاہیے کہ وہ 72 فرقے کہاں ہیں، کون سے ہیں، تاکہ ان سے بچ سکے، ان سے کنارہ کش ہو سکے، ورنہ انجام وہی ہونے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ 72 فرقے تو جہنمی ہیں، اور وہ تمام کام انہوں نے کرنے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے، یہود نے کیے، نصارہ نے کیے۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو پہچانیں اور ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ بڑا عجیب سا عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں 73ویں فرقے کا بھی معلوم نہیں، 73واں فرقہ کون سا ہے؟ بھائی جہنمی فرقوں سے تو الگ ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں 73واں فرقہ کون سا ہے۔ ابھی تو تم انہی کے ساتھ چمٹے ہوئے، ان سے تو کنارہ کشی اختیار کرو، اگلی بات بعد میں دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، بڑی واضح بات ہے، 73واں فرقہ بھی موجود ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن سرے دست یہ جو 72 جہنمی فرقے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اب دوستان محترم، اگر یہود اور نصارہ کا نقش قدم آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو بڑی تفصیل درکار ہے، اور میں انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس وقت سر دست یہ موضوع نہیں۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا۔ کس نے؟ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا تھا۔ اب دوستان محترم، احبار اور رہبان کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یقیناً یہ لوگ یہود اور نصارہ کے اندر علماء ہی ہوں گے، درویش ہی ہوں گے،
پیر ہی ہوں گے، مشائخ ہی ہوں گے، یعنی دین کے ساتھ ان لوگوں کا بڑا گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے تو علماء بھی اور مشائخ بھی، وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ کون سے علماء، کون سے مشائخ؟ 72 جہنمی فرقوں کے، 73ویں فرقے کے نہیں، 72 جہنمی فرقوں کے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور لوگ ان علماء کو، ان مشائخ کو اپنا رب بنا لیں۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے اس مقام پر فلسفہ عبادت کو بڑی اچھی طریقے سے واضح فرما دیا کہ جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا رکھا تھا، اور مسیح ابن مریم، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ گویا اللہ جل مجدہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کی عبادت شروع کر دی تھی، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اب دوستان محترم، علماء و مشائخ کی وہ کیا عبادت کرتے ہوں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کی کیا عبادت کرتے ہوں گے؟ کیا ان کو سجدے کرتے تھے؟ ان کی نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیا ان کے روزے رکھتے تھے؟ نہیں۔ ان کے حج کرتے تھے؟ نہیں۔ ان کی تسبیحات کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا کرتے کیا تھے جس کو اللہ جل مجدہ نے ان کی عبادت قرار دیا؟ تو آپ جتنی اس پہ گفتگو کر لیں، بالآخر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ اپنے علماء و مشائخ کی اطاعت کرتے تھے، جائز ناجائز اطاعت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اپنے علماء اور مشائخ کی اطاعت شروع کر دی ہے، یہ تو عبادت ہے۔ دوستان محترم، یہود اور نصارہ شرک میں مبتلا تھے، یہ آیت مقدسہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اب حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح کریں گے، اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیں گے، ان کی عبادت کریں گے۔ تو گویا یہ 72 فرقے، 73واں فرقہ علماء مشائخ کی عبادت نہیں کریں گے، یہ 72 فرقے کریں گے تو گویا شرک کریں گے۔ اسی لیے تو جہنمی قرار دیے جا رہے ہیں، اسی بنا پر جہنمی قرار دیے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اسی مقام پہ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو علماء اور مشائخ ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو اگر وہ کھاتے تھے تو یہ بھی کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنا ہے، حضور نے فرمایا ہے، یہ بھی کھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو روکتے تھے یہ بھی روکیں گے۔ یہ 72 فرقوں کے علماء اور مشائخ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں گے۔ کیسے روکیں گے بھائی؟ کیا انہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ نہیں، نماز کی تو اجازت ہے، سب بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ذوق سے پڑھتے ہیں۔ کیا انہیں روزہ رکھنے سے منع کریں گے؟ نہیں۔
کیا انہیں حج کرنے سے منع کریں گے؟ زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے؟ نہیں، زکوٰۃ تو ان کا منچاہا کھاجا ہے اپنا، اس سے کیوں منع کریں گے؟ کس چیز سے منع کریں گے؟ اللہ کی راہ سے اگر روکیں گے تو پھر کس بات سے منع کریں گے؟ یہ جتنی عبادات ہیں، جتنی رسومات ہیں، ان کی ادائیگی سے تو نہ روکیں گے نہ روک رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ کچھ اور ہے، اور اللہ کی راہ کیا ہے؟ سبیل اللہ کیا ہے؟ غلبہ دین کی جد و جہد، غلبہ دین کے لیے اس جماعت کا وجود میں آنا، لوگوں کا اس جماعت کے لیے اکٹھا ہونا، وحدت اختیار کرنا اور غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سبیل اللہ ہے۔ یہ علماء اور مشائخ لوگوں کو اس بات سے روکیں گے، اس طرف نہیں آنے دیں گے، 73ویں فرقے کی طرف نہیں آنے دیں گے، کیونکہ 73واں فرقہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا، وہ لوگوں کو وحدت کی طرف بلا رہا ہوگا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوگا، اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی راہ سے روکنا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید انہیں عبادات سے روکتے ہیں، جی نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، روزے نہیں رکھنے دیتے، ایسی بات نہیں، اس طرف تو انہیں لگایا ہوا ہے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھوا رہے ہیں، ان سے روزے بھی رکھوا رہے ہیں، دیگر رسومات بھی ادا ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روک رکھا ہے۔ تو اللہ کی راہ پھر کوئی ایسی چیز ہے نا جو ان تمام چیزوں سے مختلف ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ ہے جس پر چل کر مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، جس پر چل کر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوتی ہے، جس پر چل کر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی ہے۔ یعنی جو دین کا منشا ہے وہ پورا نہیں ہونے دیتے، جو دین کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہونے دیتے، اپنی اغراض، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نماز روزے کی طرف تو انہیں لگایا ہوا ہے، دین کی طرف نہیں آنے دیتے، رسومات کی طرف لگا رکھا ہے، اعمال کی طرف نہیں آنے دیتے، عمل صالح کی طرف نہیں آنے دیتے۔ تو یہ طرز عمل ان کا یہود اور نصارہ کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ تفرقہ سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ سے روکنے کا عمل ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تفرقہ ہوگا تو لوگوں کے اندر وحدت پیدا نہیں ہو سکتی، اور وحدت پیدا نہیں ہوگی تو اللہ کا دین غالب نہیں آ سکتا، لہذا وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دوستان محترم، قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات مقدسہ ایسی ہیں جو یہود کی اس طرز عمل کی نشاندہی کرتی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور جہنمی قرار پائے۔ آج مسلمانوں کے 72 فرقے اسی روش پر جا رہے ہیں، اسی لیے جہنمی قرار پائے۔ تو ہر کلمہ گو بھائی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ان علماء سے اور ان مشائخ سے کنارہ کش ہونا چاہیے جنہوں نے انہیں وحدت اختیار کرنے سے روک رکھا ہے، ایک جماعت بننے سے روک رکھا ہے، 73واں فرقہ بننے سے روک رکھا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے سے روک رکھا ہے، عمل صالح کرنے سے روک رکھا ہے۔
اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ جس کو ایک عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. میں کیسے یہ بات تسلیم کر لوں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. کیوں نہیں جانتے؟ تو جب یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ گنجائش انہوں نے کیوں پیدا کر رکھی ہے؟ آج آپ کو مسلمانوں کے بے شمار فرقے نظر آتے ہیں اور کم و بیش تمام فرقے ہی علماء اور مشائخ کی سربراہی میں ہیں. تو آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جناب ہمارے دین میں تو گنجائش نہیں ہے فرقہ بندی کی، تو آپ نے یہ گنجائش کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ جب ہے ہی نہیں گنجائش تو پھر آپ نے کیسے نکال لی؟ تصور ہی نہیں ہے دین کے اندر فرقہ واریت کا. یعنی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پر ہم تفرقہ کر سکے. کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی. جب دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ غیر از دین ہے، وہ پھر لا دینیت ہے نا، جس کی بنیاد پہ تفرقہ کر رکھا ہے. کیونکہ دین کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کی بنیاد پہ ہم تفرقہ کر سکیں. جتنی بھی بنیادیں اس وقت تفرقے کی ان فرقوں کے ہاں موجود ہیں، آپ سب کو اکٹھا کر لیں، کوئی بھی بنیاد انشاءاللہ وہ دین کے اندر موجود نہیں ہوگی، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. جتنی بنیادیں بھی تفرقے کی اس وقت موجود ہیں، کسی بنیاد کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ دین کسی مسئلے میں دو آپ کو آرا دے، کسی مسئلے میں آپ کو دو راستے دکھائے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. نہیں، ایک ہی راستہ ہے. دو راستے ہوں تو پھر دو گروہ بن سکتے ہیں. لہذا تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں دین کے اندر. یہ گنجائش انہوں نے خود پیدا کر رکھی ہے اور اسی بنیاد پر یہ 72 فرقے جہنمی قرار پاتے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات پر دین میں تفرقہ کر ڈالا جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ دین پر ہوتے کبھی تفرقہ نہ کرتے، کیونکہ دین میں تفرقہ ہو نہیں سکتا، کوئی ایسی چیز ہے نہیں. لہذا اگر یہ تفرقے میں مبتلا ہوئے ہیں تو کسی ایسی بات کی وجہ سے ہوئے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق